सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। इस इतने बड़े मजमे में कोशिश करके कम से कम वो शख्स सलावत पढ़े जिसे सलावत पढ़ना आती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना वल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वअला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वअला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके एक छलकती हुई सलावत तिलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे भाई जनाब वक़ास, उनके दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, बिलखुसूस माँ बहनों का कदम कदम चल के आया। पढ़ने वालों की पढ़ाई, मुझ हकीर के चंद लफ्ज़, ये तमाम है तमाम जिसने भी इस कारवान में जितना जितना हिस्सा डाला है, हर एक की जितनी जितनी भी काविश है जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी दो दुआएं मंगवाता हूँ और ये सिलसिला तमाम करता हूँ। बारे अल्लाह तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, ये जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं मेरे मालिक, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। बारे अल्लाह तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, आज की रात का सदका हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक आखिरी सलावत तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की? सामीन ग्रामी, मेरे मौला आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह इन खुशियों के सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आपकी औलादें भी आले मोहम्मद की खुशियों में खुश होती हैं। मैं घर वाली बात है, जनाब वक़ास साहब के साथ कुछ मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है कि आप यही समझिएगा कि मैं हूँ तो आपका मेहमान, लेकिन आप मुझे मेज़बान समझिएगा। और मेरी इस वक्त हालत और कैफियत ये है कि मेरे मौला जानते हैं कि मैं मुश्किल से मंबर पर खड़ा हूँ। मैं अभी डॉक्टर को दिखाकर आपके पास आ रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने आज की रात में दोबारा मेरी हालत हो जानी है डॉक्टर के पास जाने की। एक वायरल चल रहा है पाकिस्तान में, आबो हवा ऐसी है कि वो इन्फेक्शन जो है वो सीने का ढेर सारे लोगों में फैल रहा है। आप लोग मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि मौला खैर करें। आप लोगों की तबीयत है, बात शुरू की जा सकती है। पहला जुमला पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हाज़री मकसद है, आप लोग फ़कत इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि मैं जुमला कहूँ तो आप इतना मुस्कुरा दीजिएगा कि मुझे ऐसा न लगे कि मैं अजनबी लोगों में ख़िताब कर रहा हूँ। मेहमान नवाज लोग हो, डेरेदार लोग हो, इतनी कि मेरे नाल मेहरबानी करे है कि मैं इत्थों इज्जत नाल लग के बाहर गड्डी च लगा बनी। पहला जी जुमला, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उस मुक़द्दस महीने की खुशियां मुबारक जिस मुक़द्दस महीने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। भाई जी,
میں منت کیتی آئی کہ اتنی مہربانی کرے آئے کہ میں تو عزت نال لگا میں تھوڑا ججے مسکرا سکوں. جملہ پھر سنیے جو جملہ آپ نے ایسے ہی نظر انداز کر دیا بھلے کہ میرے قد سے بڑی بات تھی. ایک بار پھر سنیے شاید مزہ آئے. کیسا پیارا وقت ہے کہ مولا علی کے گھر میں کوئی غم نہیں ہے اور پھر دشمنوں کے ہاں خوشی بھی نہیں. داد کے جھنجھلٹ میں آپ کو ڈالنا بھی نہیں ہے. آپ لوگ جو اس نے حسین موسم میں آ کے بیٹھے ہیں تو مقصد تو یہی ہے نا کہ آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہو. ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہی خوش ہونے کے لیے ہیں. تو میں داد نہیں مانگوں گا, میں فقط بار بار کہوں گا مسکرائیے مسکرائیے مسکرائیے. اچھا با خدا کر کے ادب یہاں کل رات فیڈرل بی ایریا کراچی کل رات ڈھیر اجتماع ڈھیر مجمع ڈھیر داد. یہ جڑے پروں پنچایت والا ماحول ہوندا وے نا کدی کدی لبدا وے شہراں وچ گل ہوندی نہیں. میں جملہ آکھوں تے جتنے وڈے بیٹھے ہیں تسی ذرا مقدمے دی ونڈ کرنی ہے تو جوانوں تسی میں دسنا ہے کہ نتیجہ نکلے کہ کبھی بھی مسکرانے کا نہ کہتا لیکن میں کیا کروں میری مجبوری ہے. وقت ایسا آ گیا ہے مسکرانا اتنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یقین ہے زمین پہ ٹمٹماتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ دمکتے ہوئے ستاروں تک ان راتوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا ہے. جو مسکرا رہا ہے نا میرے بھائی وہ ذرا مسکرا نہیں رہا. اس کے مسکرانے سے دو کام ہو رہے ہیں, ایک تو ایک خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور دوسرا کسی کا کلیجہ کباب ہو رہا ہے. کلیجہ کباب اردو اصطلاح اس کا مطلب ہے کہ کسی کے سینے میں جلن ہو رہی ہے. اور بالکل پریشان نہیں ہونا. کوئی گھر کی پریشانی پیچھے کوئی 100 بندے کو زندگی میں ٹینشنز ہوتی ہیں, کوئی ہو بھی نا تو آل محمد نہ کر کے بے فکر آج گھٹو گھٹ بے فکر باونا نہیں. آج دی رات جتنا ہو سکے خوشی مناؤ. خدا کی قسم ہم مطمئن ہیں. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں اور ہمیں تسلی ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے. پیچھے والا مجمع ہمیں یقین ہے کہ میں آپ نعرہ لوینا اور نعرہ انج نہیں لاؤنا کہ توڑے مجمع دی توڑے علاقے دی میزبانی دی توہین ہوئے. بات مہمانی کہہ رہی تو میزبانی کہہ رہی. نعرہ میں لہسان تے نعرہ انج ہو سی بھی ہر بندہ ہاتھ چیسی. لیکن اس تو پہلے جملہ سنو, میں ویکھا تو صحیح کہ پچھلے عوام بھی نعرے واسطے تیار ہے یا نہیں. پریشان نہیں. کتنی حاجی بھرا ایڈی وڈی گل ہے, خدا گواہ ہے میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. ممبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں کل کراچی جیسے اجتماع میں یہ بات نہیں کی. پتہ نہیں کہاں سے گروٹ میرے مولا میرے ذہن میں ابھی لے آئے. شاید یہ موتی تھا ہی آپ کے لیے, میں آپ لوگوں کے حوالے کروں. اور گھبرانا نہیں ہے, ایک منٹ کیا سیکنڈ کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا. اطمینان سے دنیا کو بتاؤ کہ ہم خوش ہیں اور ہمیں یقین ہے ہمارے امام نے آنا ہے. ہم مطمئن ہیں ہمارے امام نے آنا ہے. پریشان دنیا ہو ہم نہیں. اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہمیں یقین ہے امام نے آنا ہے اور آ کر حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے. ہم خوش اس لیے کیونکہ ہمارے مجمع میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. تسی ہاتھ کھول نہیں باندھے, شاید اٹھ دو وے. ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں. میرے امام جب آئیں گے تو ہوگا کیا, حالات کیا ہوں گے, معاملات کیا ہوں گے. پہلا مصرع جشن کا پڑھ لوں, بات ختم, شعر شروع. پہلا
جڑے واہ واہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ آگ چھوڑیا. میں نے چلو تسلی رہا سی کہ میرے اہل سنت برا بھی بدل. مصرے کا آنا دیکھیں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بیمار میں ہوں بھیا, آپ تو نہیں ہیں کم سے کم. وہ جب آئے گا, اے سارا علاقہ کلیئر ہے تو اے سارا حالی ہون والا نے ہن تواڈے نال گل. وہ جب آئے, نہیں ایک لین تے ایک محلہ ہے کلیئر کر کے, یا علی یا علی. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے, ہن گل تواڈے نال ہے, دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے, جو میرے مولا کو سلام کر سکتا ہے. ہر بندے سے بات نہیں ہے, جو ایگری کرے پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. غم خاروں کے بہت اچھا سن, مولا کی قسم بہت اچھا سن رہے ہیں. میرے مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میری کوئی بات بھی آپ کے آگے سے مایوس نہیں گئی, میں خود اس چیز لگا. اچھی سماعت ہو تو ذاکر کو چہرہ یاد رہتا ہے. مصرع سنیے گا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. میں کتنے علی عباس عسکری قربان کروں اور پھر بھی شاید مصرع کا حق ادا نہ ہو. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں, رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں. اب ارادہ سر سے بھائی 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 کیا پیا کرتے ہیں یار. میں لکھنؤ دی اردو تیرے سامنے پڑھتا پیا تو دھون ڈھائی بیٹھا میں کرما لیا, تن پہ آدھا میں تن پہ آدھا کرما لیا, پیچھے نویک تن پہ آدھا. وہ جب آئے گا, خدا دا نام یار خون لگتا ہے. یہ شاعری وہ نہیں ہے, یہ معذرت کے ساتھ وہ شاعری نہیں ہے جو 8-10 بندوں کا نام لے کر 2-3 باری ممبر کو اٹھ کے بندہ داد لے کے ٹر جاوے. اس کے لیے جگر لگتا ہے میرے بھائی. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے. مصرع ضائع ہو گیا, میں سوال ضرور کروں گا, با خدا سوال ضرور کروں گا. میں مزہ کھیل نہیں ہو رہا, شاعری ہو رہی ہے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے, بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. لے مصرع سن. رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. سوری اس بندے سے جسے ہسٹوریکلی شاعری نہیں پڑھنا سننا سمجھنا آتی, جسے پتہ ہے ہسٹری کیا ہوتی ہے. بات کر رہا ہوں. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. جشن شروع ہے, تھوڑا جا بولو. بعد والے انداز نہ لبی تو نہ کھڑے وکال شروع ہی ڈھلے بندے پڑھایا. رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. آپ کو بولنا چاہیے تھا. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. محسوس نہ کرنا بھائیوں میرے, اگر ہم لوگوں کی آپس میں ہی فریکوینسی پڑھنے سننے والے کی میچ نہیں ہوئی تو پھر کسی نے کیا سمجھنا ہے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, ایک کم سے کم وائب تو ملے نا ہماری. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے کہ وہ بندہ اپنے امام وقت کی نظر میں بیٹھا ہے, میرے مولا اسے دیکھ رہے ہیں, مولا اس کے دل کا حال جانتے ہیں, وہ ابھی کھڑا ہوگا اور ابھی کھڑا ہو کر کہے گا امام زمانہ درمیان میں ضامن ہے. میں نے مصرع سمجھا ہے, مجھے مزہ نہیں آیا, میں زندگی بھر گروٹ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا, ورنہ ایک ادباری سال میں تمہاری زیارت ہوتی ہے. تمہیں اسی امام کا واسطہ ہے, اگر میرا حق بن جائے تو ہاتھ اٹھانا, نہ بنے یہ میں پورے مجمع سے پہلے سوری کر رہا ہوں. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. کن کے؟ جگر خاروں. جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. تو مصرائی یا علی اور یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے. سر شاعری ہو رہی ہے.
یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا. ارے 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 بسم اللہ. میں بسم اللہ. عالی مرتبت عزت امام برادر محترم, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, میرے بڑے بھائی, قصائد کے حوالے سے ملک پاکستان میں اگر میں غلط نہ ہوں تو انشاءاللہ صفحہ اول نام جناب ذاکر اہل بیت ملک منتظر مہدی صاحب برسر ممبر تشریف لے. مولا ہمیشہ تشریف. جناب گوشی خان صاحب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جگر کاٹ کر رکھ دے گا جگر خاروں کی. یا علی یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا. میر حمزہ کا جگر اور بھی. میرے امام جب آئیں گے نا پھر ہوگا کیا؟ اٹھے گا شور. تھک تو نہیں گئے؟ میری جو جناب وقاص صاحب سے کمٹمنٹ تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو 3 منٹ کے بعد میرا وقت پورا ہے جو انہوں نے مجھے بولا تھا. لیکن میں آپ کی محبت میں تھوڑا سا پڑھوں گا. آپ کو مولا کا واسطہ بے مزہ نہ کیجیے گا, سال میں 1 بار ہی آپ کی زیارت ہوتی ہے. ادھر دیکھیے, اچھی زبان بھی آپ کو کبھی کبھی سننے کو ملے گی. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. میں منتظر بھائی سرکار, میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ینگ جنریشن ہے, جو 2025 کا جوان ہے, جو اپنا ٹائم نکال کر مجلس میں آتا ہے, جس کو اپنی یونی دیکھنی ہے, کالج دیکھنا ہے, فرینڈ زون میں بیٹھنا ہے, لبرل کمیونٹی میں بیٹھنا ہے, ایتھیسٹ لوگوں میں جا کے اسے بات کرنی ہے, وہ ذاکر کے سامنے پزل نہ ہو, وہ پڑھنے والے سے سوال کرے کہ بھیا مجھے سمجھا کے جا کہ تو بات کیا کر رہا ہے. اگر کم از کم جوان مجلس میں پزل بیٹھا رہا نا تو پھر مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ جتنے چپ کر گئے کاش یہ میرے سے پوچھتے کہ مصرع سمجھ نہیں آیا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. ایک لفظ ہے اجل, اجل کہتے ہیں موت کو. اب سمجھا رہا ہوں دوسرا مصرع ضائع نہ ہو. امام آئیں گے تو ہوگا کیا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. اٹھے گا تسی بھی, اٹھے گا شور صفے پیچھے کر کے, اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے. چوتھے قافیے کا آنا دیکھیے گا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی, بھئی ہاتھ کھولیے گا, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو. قافیے ہو گئے 3, قافیے ہو گئے 3. کارزار سے بھاگو, ذوالفقار سے بھاگو, دیار سے بھاگ. وقاص بھرا دکھ لگ سی امام حسین دی قسم جگہ لیڈے وڈے مجمع چلیے باس حق اللہ رہ گیا. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں مولا کا واسطہ. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے, ارے مزار سے بھاگو, تو یہ کہنے والے سے سوال ہوگا میاں کیوں بھاگے, خیر تو ہے؟ تو سوال کرنے والوں کو جواب دیا جائے گا بھاگنا بنتا ہے, بھاگے بغیر چارہ کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا. میں ابھی انجیکشن لگوا کے آ رہا ہوں, میں نے نگلٹی دکھائی. قبائے, پھر پڑھوں, قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا. ٹھیک ہے بھائیا, ٹھیک ہے بھائیا, چنگی گولی کھا دی. بسم اللہ. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر. 3 منٹ زیادہ سے زیادہ یا علی مدد. وہ آ گیا در خیبر. واہ 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 واہ, یہ والی بات. کون شبیر؟ وقت کا امام ہو گیا. میں 2 بادشاہ آپ کو 3 منٹ میں سنا کے جا رہا ہوں, گن کے 3 منٹ. کون ایک مصرع ہے, اسی میں سوال ہے.
اسی میں جواب ہے، اسی میں منطق ہے، اسی میں فلسفہ ہے، اسی میں علم الکلام ہے. یہ 5 چیزیں ایک مصرے میں دیکھنا، سوال و جواب کا آمیزش دیکھنا. واہ 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 واہ. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. نہ کیجیے آپ لوگ اس مجمع کو یہ زیبا نہیں ہے ایسے چپ کر کے بیٹھنا. مہربانی کریں آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا محنت کریں. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوال. واہ 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 واہ. جیو جیو علی عباس. ایک مصرع تھا، سوال بھی ہو گئے اور جواب بھی ہو گئے. پیچھے 17 لائنیں، میں نے کہا 3 بند پڑھنے ہیں. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. دوش رسالت کا سوار، جوانان جنا کا. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. منتظر بھائی، مجھے مولا کی قسم ہے، وقاص صاحب مجھے مولا حسین علیہ السلام کی قسم ہے، اس قوم کی ینگ جنریشن جتنی لگ چکی ہوئی ہے نا، اگر ولگر زبان علی عباس عسکری پڑھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا معاف کریں، شاید داد والی بات کہیں اس سے بھی آگے نکل جائے، لیکن گالی دینا سیکھی ہی نہیں. نہ گالی دینے والی ذاکری کی ہے، نہ گالی سننے والوں سے خطاب کی ہے. امام حسین کا منبر ہے، کوشش کی ہے کہ بات ادب کے دائرے میں کی جائے. میں لہجے کی ذاکری کرنے کا عادی ہوں. میں نے 5 مصرے 4 پڑھ دیے، اتنے بڑے مجمع میں چند مخصوص لوگوں کے علاوہ سب کے اوپر سے گزر گئی، یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. میں نے 4 مصروں میں بتایا حسین کون، حسین کون، حسین کون، حسین کون. میں 5ویں اور 6ٹھے مصرے میں بتا رہا ہوں، اور جس نے اب بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پھر وہ جانے اور وہ بادشاہ جانے جس کا 5ویں اور 6ٹھے مصرے میں ذکر آ رہا ہے. دوبارہ سنو. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سر. اس میں کوئی گالی نہیں تھی، خدا کی قسم ادب ترین ذاکری ہو رہی تھی. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. یاد رکھے زمانہ، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. سرکار لہجے کی ذاکری کرنے کا آدمی. آخری 2 منٹ میں کہہ رہا ہوں، یہ 3 سے 4 زبان پہ آیا ہوں. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو، اس سے بھی اوپر چلیں، اس کے ایک بھائی کو، تھوڑا جا اونچا بول لے ہو، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. عباس بھی وہ جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا. اس نے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک قلب مطمئن نے فرمایا، ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے باپ ناشناسا قبیلے کے بچوں، ارے بے اولاد والدین کی اولادوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹے برتن بیچ بیچ کے دولت مند بننے والوں، ارے ہمارا سمپل نہیں ہے، غازی 10 لاکھ سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ کرتے ہو، ممبر چھوڑ رہا ہوں، ہمارا ہاتھ نیچے کوئی نہ رہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر ہاتھ اٹھے اگر میں ڈیزرو کروں تو. فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ کر، 34 سطر دے فیصلہ کریں، ہم سے لڑتے ہو. فرمایا میرا نام عباس ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں، اور میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں. عباس بھائی منتظر، عباس حاجی بھرا، ارے روحیں تھراتی ہیں، روحیں ممبر چھوڑوں، روحیں تھراتی ہیں، 1.5 منٹ رہ گیا، روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن
مشہور ترین نام ہے غفران مجتبیٰ صاحب کا، کراچی سے لے کر خدا کی قسم کل ان کے عزا خانے میں محفل موقوف کرنا پڑ گئی. مجھے بھائی منتظر، بڑے بھائی ہیں آپ، چھوٹا بھائی ہوں، بیٹوں والا حساب ہے، مجھے نہیں پتا گروٹ کیا فیصلہ کرے. فرماتے ہیں روحیں تھر آتی ہیں. مصرع سنیے گا. قبروں میں بدن کیا کر لو گے ان ہتھاں دا کے کرسو، گھنٹے ڈیڑھ بعد وان کے گھر سائیں تا انجی وڑا نے تھوڑا جب بول لے ہو مہربانی. اور روحیں تھر آتی ہیں قبروں میں بدن کا. غازی فرماتے ہیں شامیوں یہ بات یاد رکھنا، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو. آخری 6 مصرے میرے آنے پہ رکے رہنا. بسم اللہ کرو. میرے آنے پہ آخری 6 مصرے جناب. میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم. بسم اللہ. میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر. بسم اللہ کرو. میرے آنے پہ رکے. میرے سینے میں ہمت، مولا کی قسم میری حالت نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تھا ہمت نہیں ہے. 5-7 منٹ سانس روک کے پڑھنا پڑتا ہے. آپ یقین جانے 36,000 فٹ کے سمندر میں غوطہ لگانا اور علی کا مقدر پڑھنا برابر ہے. میرے آنے پہ رکے رہنا اگر. میرا سانس مولا گواہ ہے، میں اکھڑ خوش کھانسی ہے، میرا سانس ٹوٹ رہا ہے، میں مشکل سے پڑھ رہا ہوں. میرے آنے پہ رکے رہنا، یہ مجھے محنت آپ لوگوں کے لیے کرنا پڑ رہی ہے. میرے آنے پہ رکے رہنا. آخری 6 مصرے، آخری 6 مصرے. میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. عباس فرماتے ہیں شامیوں ادھر دیکھو، میرا نام غازی ہے، میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا. مجھے وقاص بھائی نے کہا کہ یہ اتنا سارا مجمع اکٹھا ہے، مولا کے کرم سے جشن میں ایک اکیلا کروانے والا ہوں. یہ اتنے کیمرے میں نے پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے ہیں. مولا کا واسطہ امان بھائی پھیریں کیمرہ، میں اس بندے کا کیلیبر دیکھوں. حاجی بھائی وہ کون ہے، کیسا بندہ ہے جو لقمہ ان سے مانگ کے توڑ کے کھاتا ہے. منتظر بھیا اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، ممبر چھوڑ رہا ہوں. عباس فرماتے ہیں میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. اور شامیوں یہ بات یاد رکھنا، ارے نیزاؤ خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس جس کے اندر ہے حسین